साइड पे जो आखिर में बैठे हैं हारिस खलीक साहब, जिनके बारे में सवेरे दोस्त ने तारुफ कराया कि उनको अदब का तमगा इम्तियाज़ मिला हुआ है, तो उनको अदब का तमगा इम्तियाज़ नहीं, अदब का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है। उर्दू और अंग्रेज़ी के बेवक्त शायर हैं। अब एक मजबूत ताकतवर लहजे में उनका एक अपना असलूब है। हारिस खलीक बहुत ही मोहब्बत से पढ़ा और समझा जाता है। हारिस खलीक की दूसरी शनाख्त ये है कि वो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के कमीशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। उसके साथ साथ सिंधी ज़बान के बहुत अच्छा मुताले करने वाले शायरों में से हैं। हमारे साथ हारिस खलीक हैं। प्रोफेसर मेहताब राज जी किसी तारुफ की मुताज नहीं हैं। वो एक वक्त में कृष्ण चंद्र ने कहा था चांद के लिए कि चांद भी कभी हम ज़मीन वालों का टुकड़ा था, चांद भी कभी हमारा साथी, हमारा टुकड़ा था। तो मेहताब राज जी भी कभी हमारे साथ हमारी प्रोफेसर थी। उसके बाद फिर प्रोफेसर से सिविल सर्विस और सिंध हुकूमत के लिए बहुत से मुख्तलिफ अहम अहदों पे काम किया। जहाँ भी गई कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई ऐसी बात करके हैं कि यादगार हैं। आजकल सियासत में आ रही हैं, आ गई हैं और फुल टाइम सियासतदान हैं। उम्मीद है कि सियासत में आने के बाद भी वहाँ पे कुछ अच्छा करेंगी और अच्छाई की उम्मीद है। जामी चांडियो, सिंध में आम तौर पर जामी चांडियो को सिंध का पढ़ा लिखा नौजवान कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला नौजवान कहा जाता है, जबकि अब काफ़ी उम्र हो गई है जामी की, तो नौजवान तो नहीं है, लेकिन दानिशवरों के हवाले से हमारे बहुत ही अहम लिखने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फ्रीलांसर के तौर पर मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर वगैरह डिलीवर करते रहते हैं, और एक नक्काद के तौर पर भी उनकी एक शनाख्त है जामी चांडियो साहब। तो क्योंकि शेख अयाज, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि शेख अयाज नाम तो ऐसे दो अल्फाज का नाम है, लेकिन काम के हवाले से इतना बड़ा काम है और इतनी उसकी जहतें हैं कि किसी एक जहत पे भी हम एक घंटे में कुछ नहीं बोल सकेंगे, और आखिर में यही कहेंगे कि अधूरे अधूरे रह गए, प्यासे प्यासे रह गए। तो कोशिश करेंगे कि दरिया को कूजे में बंद करें, वरना नहीं तो कोई 43 से ज़्यादा शेख अयाज की शायरी की किताबें हैं, 10 से ज़्यादा नसर की किताबें हैं, और फिर शेख अयाज की अपनी लिखी हुई उर्दू की 2 किताबें हैं, और फिर शेख अयाज अंग्रेज़ी में भी तर्जमा हुआ है, उर्दू में भी तर्जमा हुआ है, पंजाबी में भी तर्जमा हुआ है, तो बहुत हवालों से। तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं शुरू करूं, क्योंकि हमारी बहन यहाँ रूही भी बैठी हुई है, और शेख अयाज की इब्तदाई 2 किताबें उर्दू की उन्होंने छापी थी दानियाल किताब घर से। तो उस उर्दू शायरी के हवाले से और दानियाल की कंट्रीब्यूशन, ये वो ज़माना था जब 62 में शेख अयाज की पहली किताब भंवर भरे आकाश जब पब्लिश हुई तो वो 64 में ज़ब्त हुई। फिर जो 64 में छपी कुल्हे पातम कीनरो, वो 68 में ज़ब्त हुई। फिर जो 65 में जो किताब शाया हुई, जो काका को रयाका पड़ी, वो भी 68 में ज़ब्त हुई। और 68 में शेख अयाज पर गद्दारी का मुकदमा कलम 123 लगाकर उनको जेल में डाला गया, और पाकिस्तान में ये कलम उससे पहले सिर्फ खान अब्दुल गफ्फार खान पे लगा था। तो इतना वो ख़तरनाक आपका शायर जिस पे गद्दारी का मुकदमा चला, आज उसके हवाले से बात हो रही है। और उसने उर्दू शायरी में बहुत से हवालों से गालिब, खुसरू और मीर के हवाले से होते हुए, खुसरू की ज़मीन में भी शेख अयाज ने काम किया, उस हवाले से होते हुए उर्दू के दोस्तों को मेरे दानिश्वरों, मेरे दीदावरों के हवाले से शुरू किया था। मैं इस वक्त इंट्रो कर रहा हूँ, उसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं ना बोलूँ, अपने ज़्यादा मुकर्रीन को बोलने दूँ। तो हारिस खलीक साहब, इब्तिदा मैं आपसे करता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही फिर आपकी तरफ लौट के आता रहूँगा। इस वक्त सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक उर्दू शायर के तौर पर उन्हें इंट्रोड्यूस कराएँ कि आप किस तरह शिकायत करते हैं। हारिस खलीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैसे तो मेहताब आपा से आप पहला सवाल करते तो ज़्यादा अच्छा था, ज़रा पस मंज़र वाजे हो जाता, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो 1 यूनिट बना है, इससे उर्दू शायरी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। यानी बाकी तो जो पाकिस्तान का हाल हुआ सो हुआ, विफाक को जो नुकसान पहुंचना था, जमहूरियत को जो पहुंचना था वो तो पहुंचा, लेकिन उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि उस जबर के नतीजे में जो 1955 में हुआ
شیخ ایاز نے اردو میں شاعری تقریباً ترک کر دی، اور ورنہ اور اردو کا جو ادب ہے وہ ایک بہت بڑے شاعر سے جو آلریڈی بہت بڑا ہے، یعنی جتنا کام انہوں نے کیا، آپ نے مکتبہ دانیال کا حوالہ دیا اور دیگر جو ان کے 2 مجموعوں کا، تو وہ ایک بہت اہم شاعر سے اردو محروم ہو گئی. تو یہ تو ایک یعنی ہلکی پھلکی ہے، لیکن اتنی ہلکی پھلکی بات بھی نہیں ہے، چونکہ زبانیں رائج ہوتی ہیں، نافذ نہیں ہوتی. تو یہ ایک مسئلہ تو ہوا اردو کے لکھنے پڑھنے والوں کو. لیکن میں چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ بولنے میں مطلب اس کی یہ میری کوتاہی ہے کہ ذرا صراحت سے بول نہیں پاتا، لیکن میں پڑھتا ہوں. پڑھتے ہیں تو شاہ سائیں کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ زبان سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہے، جو پرانی زبان. لیکن شیخ ایاز تو بالکل چونکہ متداولہ زبان میں، کنٹمپریری لینگویج میں لکھتے ہیں، تو ان کے بہت میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کا جو ادبی منظرنامہ ہے اس کی وہ اہم ترین ممتاز ترین شخصیات میں سے ہیں، اور محض سندھی زبان کے نہیں بلکہ جو عالمی شعراء کی اگر فہرست بنائی جائے 20ویں صدی کے تو وہ ان میں شامل ہیں. اور یہ میں بڑے بات یعنی وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا کام یہی ہے، مطلب میں شاعری ہی میرا بنیادی شعبہ ہے. تو ان کے اردو میں جو ان کا ترقی پسند تحریک سے ایک وابستگی رہی، اور یہ تقسیم ہند سے پہلے سے ایک بڑا ایک کسی مشاعرے کا ذکر ہے جب یہ ہندوستان کے کسی شہر غالباً بمبئی یا کہیں تشریف لے گئے، اور وہاں کوئی جلسہ تھا اور وہاں انہوں نے جو اردو کی نظمیں اپنی سنائیں، چونکہ انجمن میں چونکہ رابطے کی زبان تھی وہی، تو اس میں شیخ صاحب کی شاعری تھی، اور تو لوگ حیران ہو گئے کہ سندھ سے ایک نوجوان آیا ہے. اور وہ ہماری طرح کے، میرے اور جامی کی طرح کے نوجوان نہیں تھے، وہ واقعی اس وقت نوجوان تھے. تو لوگ حیران ہو گئے. تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ، اور اردو کے نقادوں نے بڑی زیادتی کی ہے، جو کیونکہ کیننائزیشن جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، جو اس کا عمل ہوتا ہے وہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے. جب آپ کیننائز کرتے ہیں پوئٹری کو، تو چاہے وہ نقاد لاہور کے ہوں یا دلی کے ہوں یا کراچی کے ہوں، تو وہ اس پہ نظر نہیں ڈالتے وہ. اور سندھی میں ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا اردو میں جو ان کا کام ہے وہ اوور شیڈو ہو جاتا ہے. لیکن جتنا کام ان کا ہے موجود، جتنا کلام ہے وہ بہت کافی ہے ان کے مقام کا تعین کرنے کے لیے. میں مختصر ابھی جواب آپ کو دے رہا ہوں، اگلے راؤنڈ میں آپ کو ان کے 2-4 چند شعر سنا دوں گا اردو کے. جی بہت شکریہ. ایاز کی یا شاعر کی بات ہو اور شاعری کی بات نہ ہو یا شعر نہ پڑھا جائے، ویسے تو شیخ ایاز کے نمائندہ اتنے اشعار ہیں، اتنی سطریں، اتنی لائن، اتنے دوہے، اتنے بیت، ہزاروں لوگوں کو یاد ہیں. اور کسی ایک شعر کو کہیں کہ یہ نمائندہ ہے اس کا اور یہ غیر نمائندہ ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے مطالعے سے ایک چھوٹی سی نظم نکالی ہے آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد پھر ہم آئیں گے جامی چانجو کے پاس. مونجا وڈڑا کیے چھپایا. ایاز کی شاعری کی ایک خاص شناخت یہ ہے کہ اس نے ماضی کو ساتھ لے کے چلا ہے. یعنی ماضی کی جو روایتیں ہیں، ماضی کے جو کلاسیکل شاعر ہیں، شاہ لطیف ہوں، میوں شاہ عنایت ہوں، شاہ کریم ہوں، سچل ہو، سب کو ساتھ لے کر چلا ہے اور پھر نوجوان نسل تک پہنچا ہے. مونجا وڈڑو کیے چھپایا آؤں اواں کے شریانن میں، آؤں اواں جو نام وٹھی گدار تھیاں تھو، ॼण धरतीअ ते बार थियां थो. धरतीअ जी तारीख़ अवां में, केॾी लंबी चीख अवां में, ॿूसा चला नाव किताबनि में काटियल आहे. नाव अवां जो वठिणो आहे छुड़बाट करे, ॻाल्हि न करणी आहे ऊचो ॻाट करे. पोइ बि पूर में मुंहिंजे शोर कयो था, शोर बि ज़ोर कयो था. तूफ़ाननि जीअं वीराननि में कीअं छुपायां आऊं अवां खे शरियाननि में. शेख एयाज साहब सिंध की सियासत, सिंध के अदब के हवाले से एक इतनी मौसर आवाज़ रही है, इतनी भरपूर आवाज़ रही है कि मौजूदा दौर तक भी सियासतदान अपनी मदद के लिए शेख एयाज के अशार से उधार लेते हैं. और एक रिसेंटली लाहौर की एक खातून ने जो PhD थीसिस लिखा है, बहुत अहम किताब है सिंध की कौम पर सियासत और सिंध. उसमें उसने तहकीक से साबित किया है कि पाकिस्तान से लेकर आज तक जदीद सिंध तक सिंध GM सैयद इब्राहिम जोयो और शेख एयाज की मकरूज है
اور ان تینوں کے بغیر سندھ کی شناخت نہیں ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ جامی چانجو صاحب اس بات کو آگے بڑھائیں تو پھر میں اس کے بعد مہتاب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کو. اور ایاز صاحب کے حوالے سے میرے دوست حارث خلیق نے مجھ سے پہلے کچھ بنیادی باتیں کی ہیں. دیکھیں شیخ ایاز 20ویں صدی کے اندر ظاہر ان کا جنم سندھ میں ہوا, ان کی زبان مادری سندھی ہے, انہوں نے بنیادی طور پر سندھی زبان میں لکھا, اردو میں بھی لکھا انہوں نے, وہ صاحب کتاب شاعر ہیں اردو کے بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے خود حارث نے کہا کہ وہ صرف سندھ کے یا پاکستان کی سطح کے شاعر نہیں تھے, وہ 20ویں صدی کے برِ صغیر کے بڑے شاعروں میں سے, اور عالمی طور پر جو 20ویں صدی میں بڑے شعراء سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک نام شیخ ایاز ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ان کا جنم اس دھرتی پر ہوا اور انہوں نے اپنی تمام تخلیقی اظہار سندھی اور اردو زبانوں کے توسط سے کیا. ایاز صاحب کی جو اہمیت ہے اور نسبت ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں ان جو آپ کی بات پہ آنے سے پہلے کہ شیخ ایاز کو ایک اور بھی ایج حاصل تھی کہ جس دور میں وہ شاعری کے افق پر نمودار ہوئے, ادب کی دنیا میں آئے, تو یورپ میں اس سے پہلے بہت سی ادبی تحاریک نے جنم لیا تھا, اور یورپ کا سماج اور عالمی انسانی سماج میں بہت سی ادبی اور فکری اور سیاسی تحاریک آ چکی تھیں, انقلابات آ چکے تھے, 2 بڑی جنگیں ہو چکی تھیں 20ویں صدی کے اندر, اور ایک پورا تلاطم کا دور تھا جس دور کے اندر شیخ ایاز ادب کے افق پر ابھرتے ہیں. پھر برِ صغیر کے اندر بھی ان کے ادب کی دنیا میں آنے کے زمانے میں ترقی پسند تحریک آ چکی تھی, یہاں پہ انقلابی افکار آ چکے تھے, اور اس سے پہلے ہماری جو کلاسیکل صوفیانہ روایات تھیں بہت عظیم شاعری میں وہ موجود تھیں. تو شیخ ایاز کا کمال یہ ہے کہ شیخ ایاز صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے. شیخ ایاز نے ان تمام یورپی اور مشرقی اور برِ صغیر کی عظیم ترین ادبی روایات کے تخلیقی امتزاج سے ایک ایسے, اور اپنی تخلیقیت سے ایک ایسے نئے ادبی دور کو تخلیق کیا جس کو ہم ایاز کو صرف ہم ایک فرد نہیں سمجھتے, ایاز کو ہم برِ صغیر کے اندر سندھی ادب کا ایک پورا عہد سمجھتے ہیں, ایک پورا دور سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ سیاست ہو, یا ظاہر ہے کہ 20ویں صدی کا سماج ایسا تھا, آج بھی ہم اس کو درست سمجھتے ہیں کہ سیاست اور ادب اور افکار کو جدا کرنا ممکن نہیں تھا, چونکہ انقلابات کی صدی تھی, تحریک کی صدی تھی, ایک پوری دنیا میں ایک ٹرانسفارمیشن کا دور تھا پورا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جب شیخ ایاز جہاں ایک طرف وہ سندھی ادب میں شاعری کی دنیا میں موضوعات نئے لے آئے, افکار نئے لے آئے, اصناف نئی لے آئے, ان میں تخلیقی تجربات نئے لے آئے, ان کے اندر انہوں نے لسانیاتی اور ساختیاتی تجربات نئے کیے, اور پوری ایک اپنے دور کی ایک تشکیل کی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ وہ صرف شاعری کے حدود میں محدود نہیں رہے, اور ان کا جو اثر ہے, ان کا جو امپیکٹ ہے اور اپنے ہم عصر دور پر, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے سماج اور پاکستان کے اندر ترقی پسند سماج کی تشکیل میں جو شیخ ایاز کا اثر ہے, اور ان تمام شاعری کی اصناف میں ادب کے ایک نئے احیا کے دور میں, تو چاہے وہ سندھ کی, اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے جو شیخ ایاز صاحب کی نسبت سے ہم سمجھتے ہیں, جو حارث نے بات کی, کہ جو جدید سندھی ادب کا پورا ایک دور ہم دیکھتے ہیں پارٹیشن سے پہلے سے شروع ہو چکا تھا, لیکن اس کا عروج دور ہے 1 یونٹ کا. تو شیخ ایاز صاحب سندھی سماج کے اندر جو ایک ترقی پسند طبقاتی اور قومی شعور کی بنیاد پر ایک سماج کی تشکیل تھی, ان تشکیل کرنے والے جو چند بڑے لوگ تھے ان میں سے ایک شیخ ایاز صاحب ہی ہیں. اور ان کی شاعری نے صرف شاعرانہ کام نہیں کیا, بلکہ ان کی شاعری نے شاعری کی نئی جہتوں کو سامنے لانے کے ساتھ ساتھ ان پوری تحاریک کی تشکیل میں کردار ادا کیا, نئی نسلوں کو متاثر کیا. اور سندھ کا جو ایک صدیوں سے ایک مزاج تھا اپنا, اس کا شیخ ایاز کا کمال یہ ہے کہ شیخ ایاز نے اگر ماڈرنٹی اور جدید اور ترقی پسند اور باغیانہ اور انقلابی شاعری کا وہ عہد تخلیق کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنے کلاسیکل دور سے کٹے ہوئے ہیں. تو یہ شیخ ایاز کا بہت بے مثال ایک تخلیقی توازن ہے کہ وہ اپنے ماضی کی عظیم کلاسیکل روایت کو بھی
جدید دور کے اندر ایک نئی جوڑتے ہیں تشکیل کے ساتھ. اس لیے شیخ ایاز وہ شاعر ہیں کہ جن کی شاعری میں آپ کو مغربی ادبی اور فکری تحریک کے اثرات ملیں گے, آپ کو ہندوستان کی جو ویدانت سے لے کر اور ہندی اور سنسکرت اور دیگر زبانوں کی جو روایات کے اثرات ہیں وہ ملیں گے, آپ کو فارسی زبان کے اثرات اس معنوں میں ملیں گے تقلید نہیں ہے, تتبع نہیں ہے, لیکن فارسی زبان سے جو کلاسیکل تصوف کی روایات ہیں ان کو شیخ ایاز نے اپنے دور کے افکار کے ساتھ جوڑ کر ایک نئے افکار کی تشکیل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے حوالے سے سندھ کا سماج, چاہے اس کی آپ افکار کی شکل لیں گے, ادب کی صورت لیں گے, آپ شاعری کی صورتحال لیں گے, سیاسی تحریک دیکھیں گے, تو یہ جو جدید اور نئے سماج کی تشکیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بانیوں میں ایک بڑا نام شیخ ایاز کا ہے. اور شیخ ایاز ہی تھے جنہوں نے سندھی ادب کو بین الاقوامی ادب سے متعارف کروایا, بین الاقوامی ادب سے جوڑا شیخ ایاز نے. شیخ ایاز کے آنے کے بعد سندھی ادب میں عالمی ادب کوئی اجنبی موضوع نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں جتنے بین الاقوامی بڑے شعراء کو, ادیبوں کو سندھی ادب میں شیخ ایاز نے متعارف کروایا, اس کی مثال برے صغیر میں نہیں ملتی کہ کوئی ایک ادیب, ایک شاعر اپنے ادبی تخلیقات کے اندر پوری عالمی جو انسانی ادبی تاریخ ہے اس کے بڑے بڑے شعراء, اس کے بڑے بڑے ادیب. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس بات ختم کر رہا ہوں کہ شیخ ایاز 20ویں صدی کا صرف ایک فرد نہیں ہے, وہ جدید سندھ کے بانیوں میں ایک بہت بڑی ہمارے آئیکن ہیں, تخلیقار ہیں, اور وہ ایک پورے نئے عہد کا نام ہے. ماشاءاللہ, مہربانی جاوید صاحب, مہربانی. شیخ ایاز صاحب ایک مرتبہ ایک انٹرویو میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ میں ایسا کون سا آدمی یا ایسے کون سے لوگ ہیں جو آپ کی شاعری کو سمجھتے ہیں اور آپ کی شاعری کو صحیح طریقے سے تشریح یا انٹرپریٹ کر سکیں یا وضاحت کر سکیں. تو شیخ ایاز نے کہا ایک ابراہیم جویو, دوسرا رسو بشپلی. یہ دو لوگ ایسے ہیں جو میری شاعری کو اچھے طریقے سے سمجھ کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں, لیکن دونوں کی اپنی اپنی مصروفیتیں ہیں. ابراہیم جویو صاحب, جن کے لیے شیخ صاحب کا یہ تھا کہ وہی صحیح, ان کا کہنا ہے کہ شیخ ایاز سندھی زبان میں ایک معجزہ ہے. اس کو معجزے سے تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں معجزے یہ صدیوں کے بعد ہوتے ہیں. تو سندھی زبان کا وہ معجزہ جو سندھ میں اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی سندھ کے لوگوں نے یا سندھ سے باہر ان کے پڑھنے والوں نے ان کی قدر کی, اور سندھ میں شیخ ایاز سندھ کی آواز کے طور پر نہ صرف مشہور ہوئے, مانے گئے. ہماری میڈم ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں مہتاب راضی صاحب سے کہ پورا وقت ان کے سامنے گزرا ہے, تو آپ نے شیخ ایاز کی شاعری کا امپیکٹ سماج پہ, سوسائٹی پہ کس طرح دیکھا, آپ ان کی شاعری کو کس طرح سمجھتی ہیں؟ جامی نے جس طرح سے بتایا ہے یہ پورے ان کی سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ایک احاطہ کیا ہے, پورا انہوں نے اس کو سمیٹ لیا. لیکن ہم جس طرح سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ ایک دیکھنے میں ان کی شخصیت اتنی سکون, پرسکون شخصیت, وہ زور سے نہیں بولتے تھے, وہ چیخ کے نہیں بولتے تھے, وہ کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے. وہ آدمی اپنے شاعری میں, اپنے لفظوں میں اور اپنے اظہار میں اتنا جرأت مند, اتنا حوصلہ مند, اور اس طرح کی انہوں نے جتنی بھی ان کی جو تخلیق ہے اور جو یہاں پر 1 یونٹ کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بہت اہم ہے. وہ اس لیے اہم ہے کہ ملک کے نام پہ, نئے ملک کے نام پہ جتنے بھی یہ صوبے تھے یا لوگ تھے یا ہم تھے جو خواب دیکھے تھے اس طرح کا ملک ہوگا, سب میں سکون ہوگا, بھائی چارہ ہوگا, میری زبان کو فروغ ملے گا, میری ذات کو فروغ ملے گا, ہم سب پہچانے جائیں گے. وہاں پر سب سے پہلے قدغن اگر سندھی زبان پہ پڑھی تو میرا یہ خیال تھا کہ اس نے ہمیں جگا دیا. صرف جگایا نہیں, لیکن جو یہ شاعری شیخ ایاز کی آئی ہے اس زمانے میں, اس نے لوگوں کو کے دلوں کے جو جذبات اور احساسات تھے جو شاید اس طرح سے سامنے نہ آ سکتے اگر
शेख अयाज वो हौसला मंद और जुर्रत मंदाना असलूब न अख्तियार करते जो उन्होंने किया। और मैं आपको ये बात बताऊं, बहुत मज़ेदार बात, कि जीएम सैयद के अगर जलसे होते थे तो उसमें शेख अयाज की शायरी और गाई जाती थी, और अगर शेख मुजीबुर रहमान के जलसे हो रहे हैं तो उसमें भी गाई जाती थी। तो वो ये कहलाए गए कि ये जीएम सैयद का एजेंट है, तो उधर से फिर मुजीब का भी एजेंट है। ये कोई नहीं देख रहा था कि वो इजहार दे रहा है लोगों को। मैं जो बात नहीं कर सकती थी खुद अपने मौसर लफ्ज़ों में, मुझे ज़बान वो अयाज ने दे दी। मसलन मैं आपको ये 2-4 शेर सुनाती हूँ और आप सुने कि लोग पागल हो जाते थे किसी जलसे में कोई चीज़। और अगर फ़कीर अब्दुल गफूर ने कहा सिंधड़ी अते सिर केर न ॾींदो खण दो केर मयार ओ यार, तो कौन था जो आदमी पागल नहीं होता था। और उसमें जो दूसरी चीज़ समझने वाली है कि उसकी ज़बान जो थी वो बिल्कुल ठेठ निज सिंधी, उसके जो लफ्ज़ होते थे वो मैं भी समझ सकती थी, एक गाँव का फ़र्द भी समझ सकता था उसको। जैसे आज ये कहा आपने कि शाह लतीफ़ की ज़बान को समझना हमारे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि वो ज़बान उस ज़माने की ज़बान थी। लेकिन शेख अयाज ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो एक देहात का बंदा भी समझ रहा था, वो शहर का भी बंदा समझ रहा था, पढ़ा लिखा भी समझ रहा था, घर में बैठी हुई औरत भी समझ रही थी। तो जब उसने ये कहा जे हाँ न हारी को हारल के ॾींहं बि घारे वेंदासीं, का आग लगाए वेंदासीं, को ॿारण ॿारे वेंदासीं, थो घबराई तूं कोट ॾिसी ही ऊची ऊची ओट ॾिसी, ज़िंतान उॾाए वेंदासीं, ज़ंजीर पिघारे वेंदासीं। तव्हांखे नाज़िम खोसो नथो यादि अचे? इन्हनि शेरनि खे ॾिसी जेकॾहिं हिकु नाज़िम खोसो उनखे चैलेंज थो करे, हुन जूं ज़ालूं अचे रस्ता बंदि करे थियूं वञनि, इहो छा आहे? जोखियो न खोसो न, ज़ासिम जोखे जी मां ॻाल्हि थी कयां, ताज़ो वाक़ियो थियो आहे। इहो कोटनि खे किराइण वारी ॻाल्हि आहे, उन्हनि खे चैलेंज करण वारी ॻाल्हि आहे। इहा जुरत जेका आहे, इहा ज़बान, इहो तलफ़ुज़ न, इहो इज़हार जेको आहे सो असांखे शेख अयाज़ ॾिनो। आ मरणो हर कंहिं माण्हूअ खे, पर हीअं न मरंदासीं साथी, का आग लॻाए वेंदासीं, को ॿारण ॿारे वेंदासीं। अॻे पोइ मरां मर मरां मार्ग में, मथे पोइ पिरियां खून मुंहिंजो जे ॾियूं। मरना है तो महबूब की राह में मर जाओ, किसी के नाम से, किसी मकसद से तो मरना होगा, ऐसे ही क्या मरना, मरना तो सबको है। तो कहने का मतलब ये है कि उस शख्स ने, हमारी जो नस्ल थी, ये हमारी नस्ल थी, हम उसमें बड़े हो रहे थे, हमारे दिलों में एक आग लगी हुई थी। मैं अपनी ज़बान नहीं पढ़ सकती, मुझे कहा गया है कि ये तुम पढ़ना लिखना सीख दो, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की वहदत छुपी हुई है। मेरा जहन नहीं कबूल कर रहा था। नतीजा क्या हुआ उसका? 1 यूनिट का तमाम दौर जो है उसने सिंध की तारीख को किस तरह से बदला कि सिंधी अगर अलग 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 थे तो वो यकमुश्त हो गए। 3 चीज़ों पर फैसला हो गया कि सिंधी जो है, सिंधी बोलने वाले न अपनी ज़बान पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, न अपनी ज़मीन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, न अपने दरियाओं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये इजहार इस शायरी में है जो आज सही साबित हो रहा है। हम फिर मिलने की कोशिशें कर रहे हैं, हम फिर यकजा हो रहे हैं, हम उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में शेख अयाज पे बोल रहे हैं। ये कबूलियत है, एक्सेप्टेबिलिटी है हर किसी लिटरेचर की। लिटरेचर महदूद नहीं होता, हर ज़बान का अपना अपना एक तरीक़ा होता है। उर्दू में क्या खूबसूरत चीज़ें लिखी जाती हैं, हमने तो कभी ये सोच के उसको पढ़ना नहीं छोड़ा कि ये उर्दू में है। कुर्रतुल ऐन को मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, कुर्रतुल ऐन हैदर को समझ में ही नहीं आई मुझे, मैंने उसको दूसरी दफ़ा बीए करने के बाद पढ़ा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं उसको। हमने तमाम, मेरे ख्याल में उर्दू पढ़ने वालों ने उतना लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा जो यहाँ सिंधी बैठे हुए अदीब और शायर हैं उन्होंने पढ़ा होगा। आप ये किताबों के स्टॉल्स पे आपको उर्दू पढ़ने वाले कम और सिंधी पढ़ने वाले ज़्यादा मिलते हैं ख़रीदार। कहने का मतलब ये है कि शेख अयाज की जो दूसरी खुसूसियत थी, उसके पास तासुब नहीं था। उन्होंने उर्दू में शायरी की, बहुत खूबसूरत शायरी की। शाह लतीफ़ के
اس کا رسالے کا ترجمہ اردو میں کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو دور تھا وائس چانسلر ہونے کا، ان کے ہوتے ہوئے وہاں پر انہوں نے اردو کے بڑے بڑے ادیبوں کی بہت انہوں نے پذیرائی کی. صحیح بات، بالکل صحیح. حمایت علی شاعر بھی وہاں آتا ہے، اظہر قادری. ڈاکٹر عالیہ امام بھی وہیں آتی ہیں، مشتاق یوسفی وہاں آتے ہیں. مطلب ایک سے ایک بڑا شاعر، ان کی پذیرائی ہوتی تھی، بار بار ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے سندھ یونیورسٹی کے اندر، جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ تعصب ہے، یہ قوم پرست ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں. وہاں پر وہ شخص اس کلچر کو اجاگر کر رہا تھا جو ایک باہم ایک دوسرے سے ملانے والا کلچر ہے. تو میں نے شیخ ایاز کو ایک حوصلہ مند، جرأت مند، انسانیت رکھنے والا، لوگوں کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کے تجربے، مشاہدے، تھر ہو، بر ہو، کاچھو ہو، کینجھر ہو، خود وہاں جا کے لوگوں کے حال دیکھ کے اس کے دل سے جو ہوک اٹھتی تھی وہ اس کی شاعری میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی تھی. تو میرے سامنے شیخ ایاز، جیسے کہا گیا کہ 20ویں صدی کا بہت بڑا شاعر، میں تو اس کو 21ویں صدی کا بھی بہت بڑا شاعر کہوں گی، کیونکہ یہ تسلسل ہے اس کی سوچ کا اور اس کی تمام فکر کا، جو یہاں سے چلی زمین پہ کہ اس کے پیر زمین پہ گڑے ہوئے تھے اور فکر آسمانوں کو چھوتی تھی. تھینک یو میڈم مہتاب. پھر آپ کی طرف پھر آتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے حارث خلیق صاحب. فہمیدہ ریاض نے شیخ ایاز کو اردو میں ترجمہ کیا ہے اور بہت ان کی اچھی کاری تھی، وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو پڑھتی تھی، سمجھتی تھی. ان کا ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، میں آپ کے لیے پڑھنا اور اس کے بعد آپ سے آگے سنوں گا. وہ کہہ رہی ہیں کہ شیخ ایاز بلا شبہ ایک مہاکوی ہیں. ان کے اصل مقام کو آج جو پاک و ہند برصغیر میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ ان کا تعلق اس برصغیر کے انتہائی کنارے کے ایک چھوٹے سے خطے سے ہے جس کی زبان اپنے علاقے تک محدود ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آزادی کے بعد ایاز کے لوہے کا دوسرا شاعر ہندوستان یا پاکستان میں ادب کے افق پر ابھی تک نمودار نہیں ہوا ہے. ایاز کے کلام کے ایک حصے کا ترجمہ میں نے بھی کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب کوئی دوسرا دل والا اٹھے اور اس ستارے پر کمند اچھالے اور ایاز کے تمام کلام کو اردو میں لے آئے. آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی امید آپ سمجھتے ہیں موجودہ دور کے اردو کے ادیبوں، شاعروں یا سندھیوں میں جو ایاز کے پورے کلام کو اردو لا سکے اس پوری جہد کو شاعری کے انداز میں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک اگر یعنی میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ میں اداس ہوں، مایوس نہیں ہوں جو حالات ہیں ان سے. کیا بات ہے. اور یہ بالکل ممکن ہے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا، چونکہ اگر اس ملک کو قائم رہنا ہے، ایک سیاسی چھوٹی سی بات، تو اس میں تمام زبانوں کی اور تمام قوموں کی اور اس کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی جب تک مساوی شہریت پر ریاست کو یقین نہیں ہوگا اس وقت تک ریاست چل نہیں سکتی. لیکن یہ تو ایک عام حالات حاضرہ کی سیاسی بات تھی. ایک جو اہم بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو جامی نے بھی کی اور جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ نے کہا کہ 20ویں اور 21ویں صدی، ظاہر ہے وہ تو جس 20ویں صدی میں پیدا ہوئے اور وہ ایک سلسلہ تھا، ورنہ وہ تو شاعروں کا معاملہ یا فنکاروں کا تو صدیوں پر محیط ہوتا ہے، اثرات رہتے ہیں. ہم ہومر کی ایلیاڈ ابھی تک پڑھتے ہیں، لوکریشس کو ابھی تک پڑھتے ہیں، تو یہ تو ہزاروں سال کا معاملہ ہے. لیکن زندہ شاعر یا زندہ ادیب یا فنکار کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسیات کے ساتھ ساتھ جو جامی نے ان کے اسلوب کی بات کی نا اور حیات کے تجربات کی بات کی، جمالیات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اور شیخ ایاز سے لے کے لورکا اور لورکا سے لے کے نرودا اور نرودا سے لے کے ناظم حکمت اور ناظم حکمت سے لے کے فیض احمد فیض تک، یہ تمام ہماری تحریک کے شاعر ہیں. میں تو اس کو انسانیت کی تحریک کہتا ہوں، آپ اسے پروگریسو تحریک کہہ لیں، قوموں کی آزادی کی تحریک اور حق خود ارادیت کی تحریکیں اور طبقاتی مساوات اور برابری کی تحریکیں. ان تمام شعراء میں
اور بلکہ غنی خان کو بھی میں اس میں شامل کروں گا، ان کو میں نے ترجمے میں پڑھا کمال کی ہے۔ ان تمام شعراء کے ہاں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جمالیات پہ کسی قسم کا، ایسٹھیٹکس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اور آپ نے جو بات کی نا کہ روایت سے جڑے ہونے کی، دیکھیں کوئی بھی بڑا فنکار، یعنی اس سطح کا فنکار جن کے ہم نام لے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، ان کی جڑیں تو کسی نہ کسی، وہ بیل نہیں ہوتے، وہ درخت ہوتے ہیں، ان کی جڑیں تو کسی نہ کسی دھرتی میں ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے جو ممدوح کی، جو آج ہمارے ممدوح ہیں شیخ ایاز، ان کی بھی تھیں، بہت گہری جڑیں تھیں۔ مگر یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہ اگر درخت میں جتنی جڑیں گہری ہوں گی اتنا ہی تنا مضبوط ہوگا، اور جتنا تنا مضبوط ہوگا اتنے ہی شاخیں پھوٹیں گی اور ساری دنیا میں پھیلیں گی۔ تو بات تو یہ ہے کہ آپ کی شاخیں پھیل جائیں سارے آسمان میں، مگر آپ کی جڑیں گہری اور تنا مضبوط ہو۔ تو یہ ان تمام کے آپ کو نظر آتا ہے، اور اسی لیے وہ جو روایت سے یا اپنی کلاسیکی روایت سے، اور ہماری کسی ایک زبان کی کلاسیکی روایت اس زبان تک محدود نہیں ہے۔ دیکھیں عربی کا بہت اثر ہے، فارسی کا بہت اثر ہے، ساری پراکرتیں جو یہاں بولی جاتی تھیں، سینسکرٹک لینگویجز ہیں جو زبانیں ہم ساری بولتے ہیں، ان میں تہذیبی شاعر ہونا، جو کہ شیخ ایاز تھے، یعنی تہذیبی شاعر تھے نا، ایک تو انہوں نے سندھ کے سماج کی نئی تشکیل کی، یعنی اس کو سمجھا، لیکن بغیر تاریخ سے کاٹے ہوئے۔ تاریخ میں آپ جتنا پیچھے دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی اس مستقبل میں آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے فنکار کے ہیں، یہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کے ہاں تھیں۔ ترجمے کا معاملہ یہ ہے کہ اب ان کا انگریزی میں بھی کچھ ترجمے ہوئے ہیں جو آصف فرخی اور شاہ محمد پیرزادہ نے بھی کیے تھے، اور بھی ہمارے دوستوں نے۔ ایک اور ترجمہ بھی بڑا مشہور ہے جو میری نظر سے گزرا ہے، نوناری نے کیا، نوناری نے، گلانی نے کیا ہے، لطیف نوناری نے، جی، ایک انڈیا میں ہوا ہے، ہاں، گلگلانی۔ احمد سلیم نے بھی کچھ ان کے تراجم کیے نا، پنجابی میں تراجم کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب ضروری ہے، لیکن اردو چونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ کامنلی پڑھی جاتی ہے، تو اردو میں تو مکمل ترجمہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر یوسف خشک یہاں موجود ہیں، یہ کام پاکستان کی ریاست کے اداروں کا ہے۔ آپ بھی تھے ڈاکٹر صاحب، آپ صرف ان کی طرف نہ دیکھیں، جتنے ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ یقیناً ترگنیف کے بھی ترجمے کروائیں اور آتما توف کے بھی ترجمے کروائیں، مگر ہماری جو اپنی زبانیں ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، مجھے اس سے علم ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، مگر کچھ اہم جو ہمارے شاعر ہیں یا نثر نگار ہیں ان کا مکمل ترجمہ اویلیبل ہونا چاہیے پاکستان کی ساری زبانوں میں، لیکن اردو سے کم از کم شروع تو ہو وہ کام۔ جامی صاحب، شیخ صاحب پر کچھ الزامات بھی لگتے رہے ہیں علمی ادبی حوالے سے بھی، وہ کچھ الزامات ہیں، کچھ رائے ہے۔ تو ایک رائے ہے کہ شیخ ایاز اپنی شاعری میں بہت ہی ایگوئسٹ ہے، انائیت پسند ہے، اس میں اعتماد بھی بہت ہے، اور اس طرح کی ان کی اتنی لائنیں ہیں کہ کبھی کبھی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ سندھ کے یہ صورت کچھ شاہ ڈنی کچھ شیخ ڈنی، سندھ کے یہ صورت کہ کچھ شاہ ڈنی کچھ شیخ ڈنی، ॿियो आहे त मूं हिंद ॾिठी सिंध ॾिठी सच चवण लाइ हिकु शेख अयाज़ आहे ॼणियूं ॿियो न किथे मां। ॿियो ॿुधाए शाह खां पोइ सिंध में कंहिंजूं आयतूं रहंदियूं, यानी केतिरो मथे बि हिकु त इहा ॻाल्हि आहे। ॿियो हुन सम्झो त शाइरीअ जी हिकिड़ी नई दुनिया ऐं नओं दौरु तख़लीक़ कयो आहे। तव्हां इन्हनि सभिनी शयुनि खे गॾे हुनजी अनायत खां कीअं था ॾिसो, जूं ख़ासियतूं कहिड़ियूं थी सघनि थियूं उन नए दौर जूं? ठीकु है। میرے خیال سے آپ نے یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے جو میرے سوال کیا اس میں آپ نے بہت ہی ایک دلچسپ نقطہ چھیڑا ہے، اس میں اسی سے آغاز کرتے ہیں، اور اس پر میں نے لکھا بھی ہے۔ ابھی حال ہی ڈاکٹر فیاض لطیف صاحب کی جو ایاز پہ کتاب آئی ہے اس کا طویل مقدمہ میں نے لکھا ہے، کوئی 64 صفحات کا وہ مقدمہ ہے ایاز صاحب پر، اور اس میں میں نے اس سوال کو ایڈریس بھی کیا ہے۔ دیکھیں شیخ ایاز کے پائے کے شاعر کے پاس، یا جس طرح حارث نے غالب کی بات کی، میر کا حساب کی بات لے لیں آپ، دنیا میں کوئی بھی جو تخلیقی جینیس ہوتا ہے اس کے پاس کوئی سطحی انا نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی بہت ہی سپرفیشل قسم کی ایگو نہیں ہوتی۔ ہر جینیس کو اپنے تخلیقی جینیس کا ادراک ہوتا ہے، تو وہ جو آپ ایک اعتماد دیکھتے ہیں، ایک کانفیڈنس دیکھتے ہیں ایک تخلیقار میں، وہ اس کی کوئی ایک شخصی ایگو نہیں ہے، وہ اس کو ادراک ہوتا ہے کہ اس نے کس قسم کے رجحانات کو، افکار کو، تخلیقی روایات کو تخلیق کیا ہے اور کس قسم کے دور کو تخلیق کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جس کی آپ نے ایگو کی بات کی، اگر بڑے تخلیقار سے وہ چھین لی جائے تو پھر اس کے پاس باقی کوئی اپنی ایجنسی نہیں رہتی۔ تو یہ اس کی کریٹو ایجنسی ہے
جس کا برملا اظہار شیخ ایاز نے اپنی شاعری میں کیا ہے. میں نے اپنے مقالوں میں ایاز میں میں نے بہت مقالے لکھے ہیں, ان میں سے میں نے بہت جگہوں پہ ان کو بار بار کوٹ بھی کیا ہے. اب اسی سے بات آگے بڑھا کے, چونکہ بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں, ہمارے دوسری زبانوں کے دوست بیٹھے ہیں, سرائکی دوست میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے سب کافی دوست آئے ہیں. دیکھیں شیخ ایاز کی جو آپ نے بات کی کہ جو انہوں نے ہم نے بات کی کہ نیا ایک تخلیقی دور کریٹ کیا, تو اس کے خد و خال کیا ہے, میں اسی پہ کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی ان کی نسبت تو یہ ہے کہ شیخ ایاز سے پہلے سندھی زبان میں جدید سندھی ادب کا دور خاص طور پر شاعری میں پہلے آ چکا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ایاز صاحب سے پہلے کشن چند بیوس ہوں, عبد الکریم گدائی ہوں, خود جو خیالداز فانی شیخ ایاز صاحب کے فنی معاملات میں استاد تھے شاعری میں شکارپور کے, وہ خود ترقی پسند شعراء میں ان کا بڑا شمار ہوتا ہے. اور یہ پوری خود نارائن شیام جو ہے وہ شیخ ایاز سے 10 سال عمر میں بڑے تھے اور شاعری میں بھی سینئر تھے, تو ایک پوری جدید دور آ چکا تھا. لیکن جیسے ہر نئے دور کو سب سے بڑا ایک نقیب چاہیے ہوتا ہے, تو شیخ ایاز اس جدید سندھی ادب کے دور کا آغاز تو دوسرے لوگ تھے, لیکن اس کی منتہا, اس کا ایک عروج, وہ شیخ ایاز کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ شیخ ایاز اس کا وہ فیس بنے. اب اگر یہ اسٹیٹمنٹ تو ہم دے دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر کیا ہے اس کی میں 2-4 مثالیں دوں. شیخ ایاز کی کا کمال ایک یہ ہے کہ مختلف روایات کا تخلیقی امتزاج ان کے ہاں ہے. آپ ایاز کا بنیادی مزاج باغیانہ ہے, وہ سماجی طور پر باغی ہیں, ثقافتی طور پر باغی ہیں, فکری طور پر باغی ہیں, مذہبی طور پر باغی ہیں. ان کی باغیانہ مزاج کی جہتیں اسلوب میں باغی ہیں, اصناف کے نئے کی تخلیق اور ترویج میں باغی ہیں. انہوں نے ہر اپنے پہلو سے مروج جو روایتیں تھیں ان سے بغاوت کی ہے اور ان سے اجتناب نہیں کیا, ان کو ایک نیا جنم دیا ہے. تو ایک کمال یہ ہے کہ شیخ ایاز کی شاعری میں آپ کو جمالیات عروج پہ ملتی ہے, لیکن شیخ ایاز میں آپ کو تاریخیت ملتی ہے, آپ کو اپنی وطن دوستی ملتی ہے. شیخ ایاز کے ہاں آپ کو طبقاتی شعور ملتا ہے, شیخ ایاز کے ہاں آپ کو ہیومنزم کی روایت ملتی ہے. تو یہ روایات کا امتزاج ہے. دوسری بات, اب ظاہر ہے وہ چونکہ بہت بڑے شاعر تھے, تو انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ برے صغیر میں مجھے اس حوالے سے کوئی اور مثال سامنے نہیں ملتی شیخ ایاز کے عہد میں کہ ایک ہی شاعر نے غزل کو نیا جنم دیا ہو, گیت کو نیا جنم دیا ہو. وائی جو ہماری کلاسیکل صنف تھی اس کو, وہ بھی گیت کا فارم ہے, اس کو نیا جنم دیا ہو. بیت جو شیخ ایاز نے لکھا ہے وہ اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے, لیکن جو ابیات شیخ ایاز نے لکھے ہیں وہ ان سے زیادہ ابیات کسی اور شاعر نے نہیں لکھے جدید دور میں. اور صرف ابیات نہیں لکھے, جو لوگ داستانیں شیخ شاہ لطیف کی شاعری میں ہیں, میر شاہ عنایت کی شاعری میں ہیں, ہمارے کلاسیکل دور میں ہیں, ان تمام جو لوگ داستانیں ہیں ان کی مانوی تشکیل شیخ ایاز نے اپنے دور کے اعتبار سے نئے سر کی اثر نو کی ہے. یہ شیخ ایاز کا بڑا کمال تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو مغربی اصناف تھیں, شیخ ایاز نے سونٹ لکھا ہے, شیخ ایاز نے تو نظم لکھی ہے, شیخ ایاز نے آزاد نظم لکھی ہے, نثری نظم لکھی ہے, جاپانی صنف ہائیکو لکھی ہے. تو ان کی ایک طرف جو ان کا اسلوب نیا ہے, ان کے موضوعات نئے ہیں, روایات کا امتزاج نیا ہے, کلاسیکل دور کو رد نہیں کیا انہوں نے انہوں نے جوڑا اپنے دور کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات کہ جو تخلیقی تجربات ان اصناف کے اندر کیے ہیں, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وائی جیسی لطیف صنف جو صرف ایک صوفیانہ مزاج سے باہر نہیں نکل رہی تھی, شیخ ایاز نے اس کو باغیانہ صنف میں تبدیل کر دیا. اسی طرح گیت کی صنف ہے, وہ بہت ہی لطیف اور ملائم اور ایک بہت, لیکن شیخ ایاز کے ہاں جب گیت اب جن گوریلا آئین جن ویری تیوار کرن تھا, تو شیخ ایاز کا جو آپ نے کا سوال تھا کہ جو انہوں نے دور تخلیق کیا, اس دور کے اندر ان کے کیا تجربات اور پہلو تھے, یہ ان پر میں نے ایک تفصیلی مقالہ بھی لکھا ہوا ہے جو شائع ہوا ہے, اور باقی دوستوں نے بھی بہت اس پہ لکھا ہے. تو شیخ ایاز کو جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمیں ان باتوں پر. آخری بات جو آپ نے حارث سے بات کی, کہ میں ہمیشہ اس کانفرنس میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں آ کے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو, چونکہ یہ اردو کانفرنس لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اردو سندھ کے لیے کوئی اجنبی زبان تھی جو پارٹیشن کے بعد آئی. آپ سندھ کا مزاج دیکھیں کہ ہمارے تینوں ادوار کے بڑے شعراء اردو کی
तबाजात शायरी के साहिब किताब शुरा हैं, सचल सरमस्त क्लासिकल दौर के सबसे आखिरी बड़े शायर हैं, वो साहिब दीवान शायर हैं उर्दू के तबाजात। आप मिर्जा कलीज बेग को ले लीजिए, जो जदीद सिंधी अदब के जो बानियों में से हैं, वो खुद उनकी कुलियात है उर्दू में अपनी तबाजात। और जदीद सिंध के जो एक पूरा शायरी का दौर है जिसके शेख अयाज सबसे बड़े नकीब थे और हैं, वो खुद उर्दू के शायर तबाजात। तो अयाज का ये बहुत कमाल था कि उन्होंने एक जहाँ सिंधी ज़बान के शायर हैं और सिंधी ज़बान को उन्होंने एक पूरा एक वसत बख्शी अफकार और तख्लीकात की, तो वहाँ उन्होंने उर्दू को भी उस रिवायत के तौर पे ओन किया है। और तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम पहलू है जिस पर नौजवान नस्ल के नकादों को और तय करने वालों को काम करना चाहिए। थैंक यू। जामी साहब, एक शेख अयाज के हवाले से अंग्रेज़ी में आर्टिकल छपा है, एक अमेरिकन रिसर्च जर्नल है, और उसका उन्वान है पोएट ऑफ चेंज। आपने जो बात की कि उसने शाह के सुर जो क्लासिकल सुर हैं उन्हीं पे किए हैं, तो उसमें उसकी ऑब्जर्वेशन है, या समझें कि तहकीक है कि सोरठ के हवाले से है कि सोरठ में शाह लतीफ़ का जो मेन किरदार है वो है राय डियाज, जो सुर पे अपना सर दे देता है। और शाह लतीफ़ की पूरी उस सोरठ में एक पैगाम है कि कुर्बानी दे दो, खुद को कुर्बान करो। शेख अयाज उसी सुर को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया है और शेख अयाज ने बीजल को अपना हीरो बनाया है और शाह लतीफ़ को एड्रेस करके मुखातिब करके कहता है कि डीम इहो तंबूरो मूंखे केसी सुमंदे शाह, डीम इहो तंबूरो मूंखे केसी सुमंदे शाह, डीम तगाया आग लगाया दिलियों करिया दरिया। यानी नई इंटरप्रिटेशन सां बीजल को उसने आगे किया है। मैडम मेहता राजनीति साहब, अवां जो खोड़ सारो वास्तो रहियो आहे शेख अयाज जो मुतालो कयो आहे। हिकिड़ो शेख अयाज जो हिकिड़ो जुमिलो आहे जेको आउं पढ़ी तव्हां सां किताब थो थियां। शेख अयाज पंहिंजे हिकिड़े किताब जे मुआग में लिखियो आहे कि मैं इतने यकीन के साथ लिखता हूँ कि मेरा फ़न और फ़िक्र किसी की भी तकलीद या मसलहत आमाजी से कोसों दूर है। मेरा फ़न और फ़िक्र किसी किस्म की तकलीद या मसलहत आमीज़ी से कोसों दूर है और मैं ऐसी एक सतर भी नहीं लिखी है जो मेरी रूह की गहराइयों को चीर कर बाहर न निकली हो। ये शेख अयाज की है और वो इसी को आगे बढ़ाता है कि मेरी शायरी कोयल की कूक है, अब वो देखता हूँ इंसानी समाज में एक बर्छी की तरह घुसती है या आवाज़ बेनवा हो जाती है किस वक्त। तो आपने क्योंकि शायरी को पढ़ा है तो इस हवाले से आप हमें अयाज के भी कुछ सुनाएं भी और बात भी करें। मैं शेख अयाज की एक नज़म इससे पहले पढ़ूंगी जो आपने गुफ्तगू की है और क्या उन्होंने अपने आप को अनानियत की बात कर रहे हैं, वो खुद कितना बड़ा शायर है और वो क्या कहता है। ज़रा सिर्फ ये सुन लीजिए, मैं शायरी का अकबर आज़म हूँ। अयाज कह रहा है मैं शायरी का अकबर आज़म हूँ, मेरी शायरी में दीवाने ख़ास भी है तो दीवाने आम भी है, मेरी हर नज़म तख्ते ताऊस है और मेरा हर काफ़िया कोहे नूर की तरह दरख्शां है, मेरे दिलो दिमाग में फैज़ भी है तो अबुल फज़ल भी है, मेरे पहलू में कोई जोधाबाई भी रही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरी शायरी ने किसी परताप को जला वतन नहीं किया और न किसी चित्तौर के किले को मिस्मार किया। अब ये है क्या मोड़ दिया है उन्होंने, जो आप कह रहे थे कि मैंने कोई सितर ऐसी नहीं लिखी जो कि मेरे एग्जैक्टली तो वो अपने आप को बड़ा शायर समझता है, तो भाई क्यों ना समझे, वो है भी तो आप उसको क्या करेंगे। और ये कितनी बड़ी बात है, और ख़ुद एतमादी देखिए कि वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ, अगर नहीं हूँ तो साबित करो कि मैं नहीं हूँ। तो उसकी एक एक सतर, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल उसने आपको जोड़ के रखा है और कोई भी ऐसी चीज़ उसने नहीं की जो बेमकसद हो और उसमें कोई वजह ना हो। जो आप बात कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी भी बात उन्होंने लिखी जो बेमकसद हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ उन्होंने, आप जो सब एक चीज़ पर हम सब कायल हैं कि उनकी फ़िक्र, उनकी सोच
ایک تو ان کی جڑیں جو ہیں زمین میں بہت پختہ اور فکر آسمانوں تک پہنچی ہوئی، لوگوں کا مزاج سمجھنا، جہاں ان کے لفظوں یا احساسات کو اظہار دینا ہے تو انہوں نے باغیانہ پن دکھایا ہے، لیکن جہاں آپ نے کہا کہ مایوس ہم نہیں ہیں، تو وہ جو حوصلہ دیتے ہیں اس کا بھی کمال ہے. اور حوصلہ کیا دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں کہ گوڑھا گاڑے رت جا پیلا گل لکائے. گوڑھا رت جا گاڑ، آپ آنسو جو بہاؤ وہ تو خون کے آنسو بہاؤ، لیکن اپنی جو یہ آپ کی دھندلاہٹ ہے، جو پیلا پن ہے تمہارے رخسار کا، اس کو تم لال کر دو. یعنی تم کمزور ہو لیکن اپنے آپ کو پرجوش بناؤ. امید کی کرن. اف انہن تے جے اچے چپ کپے اچھلائے. چپ اف انہن تے جے اچے چپ کپے اچھلائے. تن وٹ ووئے نہ وائے جن وٹ نارا نیہ جا. کاتیہ ہیٹھاں کندھ پوئے بھی نارا نیہ جا. سندھڑیے جو سوگندھ مرندا سی پر مرکندے. سو یہ ہے آپ کا شیخ ایاز، جو جس کے پاس کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف، کوئی بھی سطر بغیر مقصد کے نہیں ہے. اگر تکلیف ہے تو اس کا اظہار ہے، اگر امید دلانی ہے تو اس کا اظہار ہے، اور لفظوں کی بنت ان کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے میرا خیال ہے اس دور میں کسی کا مقابلہ نہیں ہے. مہربانی مہتاب جی صاحب. اب یہ کیونکہ ہمیں وارننگ مل چکی ہے ٹائم کی، تو ہیں تو میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، چٹکلے ہیں، لیکن ایک آبزرویشن ہے میں حارث خلیق سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ریئیکشن میں آپ سے سننا چاہوں گا. روس کے انقلابی شاعر مایوکووسکی کی طرح ایاز کو سننے اور پڑھنے والے اس کے عوام ہیں. ایاز کی علامتیں، تشبیہات بھی وہی ہیں جن سے عوام پہلے سے آشنا ہیں. ان علامتوں کے ذریعے اس نے قومی اور طبقاتی جدوجہد کا اظہار کیا ہے، جس جدوجہد میں اس کے پڑھنے اور سننے والے عوام آج مصروف ہے. ایاز کی زبان عوام کی زبان ہے. اس نے زبان اپنے ماضی کی روایتوں اور مستقبل کے تصور کا اظہار جس بے ساختگی سے کیا ہے، اس کا اندازہ اس کے باذوق پڑھنے والے ہی جانتے ہیں. اردو کے عظیم شاعر فیض احمد فائز کی شاعری عوام کے بارے میں تو ہے، لیکن پورے عوام کے لیے نہیں ہے. وہ زیادہ تر درمیانے اور اونچی کلاس کا شاعر ہے، اور اس کی زبان اور علامات بھی عوامی نہیں ہیں. انقلابی شاعری کے لیے عوامی روایات اور عوامی زبان سے رابطہ ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے وقت؟ دیکھیے، شاعروں میں موازنہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک شاعر سے پوچھنا کہ چونکہ وہ ایک بالکل ہر ایک اپنی رنگ کا اور اپنی طرز کا شاعر ہوتا ہے. میں اس میں موازنہ لیکن میں آپ کی بات سے میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ یہ ہاں بالکل، یہ دیکھیے ایاز کے بارے میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ اپنی تہذیب کا پورا رچاؤ، روایات کی سمجھ اور اس کی تفہیم، اور ساتھ ساتھ آج کے دور کی زبان. میں نے بالکل پہلے سوال کے جواب میں آپ کو کہا تھا کہ انہیں پڑھ کے، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت رائج زبان ہے، متداولہ ہے، کنٹمپریری ہے، اس زبان کے شاعر ہیں. تو یہ بالکل، یہ بات اگر یہ کہی جائے تو بالکل درست ہے. مگر شاعری محض لسان نہیں ہے، شاعری میں تہیں ہوتی ہیں خیال کی، تخیل کی. تو یہ ایک اہم بات ہے. لیکن جیسے میر نے کہا تھا نا کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. تو میرا خیال ہے فیض صاحب کے ڈیفنس میں یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ فیض صاحب عوامی زبان میں یا عوامی جمالیات کے شاعر تھے، تو یہاں بالکل یہ درست بات ہے کہ وہ نہیں تھے اور شیخ ایاز ہیں. مگر ساتھ ساتھ شیخ ایاز کے شعر بھی خواص پسند ہیں. یہ جو ایک تفریق ہے، اس تفریق کو ختم کر دینا، مٹا دینا بڑے فنکار کی ایک یعنی برتری پر دلالت کرتا ہے. میں آپ کو یہ چند سطریں سناتا ہوں مصرے ایک نظم کے، جس میں یہی بات جو آپ نے کہی کہ منصور کا حوالہ بھی ہے اس میں، کیونکہ اپنی پورا ایک تاریخ اور تہذیب پیشے یعنی پس منظر میں ان کے، اور آج کے حالات جو ہیں وہ پیش منظر میں ہیں.
ایک دن ایسا ضرور آئے گا, ایاز کے اردو کے مصرے ہیں یہ, ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ مقتل کی گراں بار فصیلیں کٹ کر دھم سے گر جائیں گی ناگاہ سرے قاتل پر, کرم کے چوب نکل آئیں گے اپنے بے خواب نہا خانوں سے, اور ایک رقص طربناک بپا کر دیں گے, قرض منصور کو یک لخت ادا کر دیں گے. کیا بات ہے. تو قرض منصور اتارنے کے حوالے سے ہمیں, قرض اتر گیا منصور کا, کیا خیال ہے سر؟ قرض نے فرمایا تھا نا کہ کیسے اب پوری تہذیب کو کس طرح لے آیا ہے, پس منظر میں اور آج کے حالات کو پیش منظر میں رکھ کر کیسے اسے جوڑا ہے. چند لائنیں اور میں آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. 2 منٹ ہیں. رہنے والا ہوں رفیقو اس دیارے درد کا جس کے صدیوں کے علم بردار سب مارے گئے. رہنے والا ہوں رفیقو اس دیارے درد کا جس کے صدیوں کے علم بردار سب مارے گئے, سوہنی دھرتی پہ سب وارے گئے. کچھ مورخ آج بھی تہخانہ تاریخ میں جھانکتے ہیں, خاک اس کی پھانکتے ہیں, چاک پرچم ٹانکتے ہیں, بال سر کے نوچتے ہیں, اور پھر یہ سوچتے ہیں پرچموں سے خون کے دھبے مٹانے چاہیے, صاف ستھرے پرچموں کے واسطے کچھ بہانے چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم اپنا سیشن ختم کرنے سے پہلے جامی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میرے خیال سے ایک پہلو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں شامل کروں, کیونکہ اتنی اچھی محفل ہے ایاز صاحب کے حوالے سے, اس کے ذکر کے بغیر یہ موضوع شاید مکمل نہ ہو. وہ یہ ہے کہ جہاں ایاز صاحب کی اپنی تشکیل میں ان کا مطالعہ, ان کا تخلیقی سفر, ان کا تخلیقی جینیس, یہ تمام پہلو اس میں شامل ہیں, وہاں ایک اور بڑا غیر معمولی پہلو یہ کہ ان کا تعلق شکارپور سے تھا. اور شکارپور 18ویں صدی, 19ویں صدی اور 20ویں صدی کا جو پہلا نصف حصہ ہے وہ برِ صغیر کے, پاکستان کے نہیں, برِ صغیر کے بڑے تہذیبی مراکز میں سے, ادبی مراکز میں سے, فنی مراکز میں سے ایک بڑا مرکز تھا. آپ اس کی مثال یوں لے لیجئے صرف ایک, کہ کارل مارکس نے جب کتاب لکھی تھی اپنی آخری زمانے میں انڈین کالونائزیشن, تو انہوں نے شکارپور کا ذکر 3 مرتبہ کیا اس کتاب میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایاز نے جس ماحول میں آنکھ کھولی شکارپور میں, آج تو شکارپور ہم برباد کر چکے ہیں, لیکن وہ شکارپور جہاں تھیٹر تھا, جہاں شاعری کی بڑی روایات تھیں, جہاں تقسیم سے پہلے اس قدر بڑے پیمانے پہ جریدے اور رسائل اور ادبی رسائل و اخبارات نکلتے تھے, جہاں شاعری کے بڑے استاد تھے, موسیقی کا گہوارہ تھا وہ سب, تو اور فارسی کی بڑی روایت تھی وہاں. خود ایاز صاحب کے والد فارسی شاعر ادب کے بڑے جانکاری رکھنے والے تھے, تو ہندی شاعری, ہندوستان کا پورا پس منظر. تو ایاز صاحب کی تشکیل میں جہاں یہ بین الاقوامی مطالعہ, ان کے افکار, ان کا تخلیقی جینیس, وہاں ان کا یہ شکارپور کا. اور میں اگر آپ جا دیں تو میں صرف ان کے ایک نظم کی 2-3 لائنوں پر اس بات کو ختم کروں تاکہ ایک اچھے نوٹ پہ ہم جائیں. ایاز صاحب کی اردو نظم ہے, 52 کی لکھی ہوئی ہے, طویل نظم ہے. میں اس میں صرف ایک حصہ سنا رہا ہوں کہ اندازہ ہو کہ ایاز کا اس زمانے میں 52 کے زمانے میں اردو کی تبازات شاعری میں کیا لب و لہجہ تھا. ان کی نظم کا ایک حصہ ہے کہ پریشاں خیالو میرے حشر ساما سوالو, پریشاں خیالو میرے حشر ساما سوالو, مجھے چھوڑ جاؤ کہ مجھ کو ذرا نیند آنے لگی ہے. پریشاں خیالو میرے حشر ساما سوالو, مجھے چھوڑ جاؤ کہ مجھ کو ذرا نیند آنے لگی ہے. کہ میرے پپوٹوں, یہ دنیا یہ آماج گاہے تمنا کہاں جا رہی ہے. یہ دور دیکھیے 52, 2 جنگیں ہو چکی ہیں دنیا میں. یہ دنیا یہ آماج گاہے تمنا کہاں جا رہی ہے. یہ دنیا, جواب دے رہے ہیں, یہ دنیا یہ آماج گاہے تمنا, یہ رقاصہ روز و شب نو کے خنجر پہ یوں ناچتی جا رہی ہے کہ جیسے اسے یہ یقین ہو گیا ہو کہ اب پاؤں چھلنی نہ ہوں گے, اب پاؤں چھلنی نہ ہوں گے. مہربانی جامی صاحب. ہم کراچی آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی
اور صدر احمد شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عالمی اردو کانفرنس میں شیخ ایاز پر ایک مکمل سیشن ہو. تو اب ان کے بھی شکر گزار ہیں, آپ دوستوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور توجہ سے سنا. اب امید ہے کہ اگلے سال جو مارچ میں ثقافتی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ پورا ایک دن شیخ ایاز کے حوالے ہوگا, اور امید ہے کہ بورڈ آف گورنرز کے جو ممبران ہیں یہ ہماری بات سنیں گے, اور اس حوالے سے سندھ کے اور شاعروں کے حوالے سے بھی ایک دن پورا مخصص کیا جائے گا. آپ سب لوگوں کی مہربانی. احمد شاہ صاحب تمہاری بھی مہربانی.